बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बर आज मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है, जिसका आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा, वो थाना सेक्रेटरीट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है FIR के इंदराज के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे शौहर को कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, FIR दर्ज की जाए। वो कत्ल की धमकी वो आपने भी देखी होगी, वो एक ख़तीब साहब या नाम नहाद मौलवी साहब जो भी हैं, मैं उन पे तबसरा करूँगा। तो वो जनाब उन्होंने जिस तरीके से बोला, लेकिन उससे पहले वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया ने, वो एप्लीकेशन मैं आपके सामने मैं उसको एलाबोरेट करना चाह रहा हूँ। वो कहती हैं कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और जिन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर वो लिखती हैं एप्लीकेशन में सरीना ईसा साहबा कि वीडियो में शख्स ये कहता है कि मेरे शौहर को सरेआम गोली मार दी जाए, और दरख्वास्त के साथ वो वीडियो भी मुंसलिक करती हैं। और वो फिर एप्लीकेशन में लिखती हैं कि उस शख्स के एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं, जो आदमी भी ये उस मौलवी के या ख़तीब के अल्फाज उन्होंने लिखे हैं कि जो आदमी भी एम्बेज़ल्डमेंट में यानी गबन में, माली गबन में पकड़ा जाए, चाहे फ़ाइज़ ईसा हो, सीधा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाए। और फिर उसी मौलवी के वो मज़ीद अल्फाज उस एप्लीकेशन में लिखती हैं कि सिर्फ़ इनको जो कि इस किस्म के हैं उनको फांसी लगाने की ज़रूरत है, और सारे शहर को बुला के दिखाया जाए, फुआरा चौक पर बुलाया जाए कि देखो जी आज फ़लाँ आदमी को गोली मारेंगे। और सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि इंटरनेट सर्च से पता चला कि उनका नाम आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा है, लेकिन फिर वो साथ ही लिख देती हैं कि लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये उनका असली नाम है या नहीं। फिर लिखती हैं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का एक एक लफ्ज़ तवज्जो तलब है। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत से ताकतवर लोग मेरे शौहर से खुश नहीं हैं, और मैं समझती हूँ कि ये कत्ल की धमकी भी उन्हीं हालात का तसलसल है जो हम फेस कर रहे हैं। मेरे शौहर के ख़िलाफ़ किसी अब्दुल वहीद डोगर नामी शख्स ने शिकायत जमा कराई थी। ये वही अब्दुल वहीद डोगर हैं जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि इन्हें तो, इस अब्दुल वहीद डोगर को तो काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम के स्पेलिंग तक लिखना नहीं आते, वो कैसे उनकी जायदादें ढूंढ सकता है। लिखती हैं कि मेरे शौहर ने पूछा, यानी हुकूमत से पूछा कि अब्दुल वहीद डोगर कौन है, लेकिन उन्हें हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, ना ये बताया गया कि ये किन के लिए काम करते हैं। अच्छा, फिर वो लिखती हैं कि शहजाद अकबर, जिनका दफ्तर वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में है, वो यानी शहजाद अकबर अब्दुल वहीद डोगर से मिल चुके हैं। अब्दुल वहीद डोगर को कुछ ताकतवर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए करम एक उन्होंने खुफिया इदारे का नाम भी लिखा और कहा कि उसके सरबराह से भी पूछा जाए तो उसे भी अब्दुल वहीद डोगर का पता होगा। ठीक है, नाम लेने की मेरी सकत भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मैं समझती हूँ, फिर वो लिखती है कि मैं समझती हूँ कि जिसने भी सहाफ़ी अहमद नूरानी की पिटाई का हुक्म दिया था, याद होगा आपको अहमद नूरानी साहब पे जो हमला हुआ था, मेरे शौहर के दरपे भी वही शख्स और वही मास्टरमाइंड है। अब्दुल वहीद डोगर ने पुलिस के सामने झूठ बोला था, और पुलिस का ध्यान और उस शख्स की बदौलत या उस शख्स की वजह से असल मुजरमों से हट गया था। सरीना ईसा साहबा उसी एप्लीकेशन में लिखती हैं कि मेरे वालिद शदीद अलील हैं। ये आपको याद है ना, जो अहमद नूरानी साहब पे जो हमला हुआ था, और इन्होंने क्या एप्लीकेशन दी थी, जस्टिस अपना अब्दुल वहीद डोगर साहब ने दी थी कि वो इसने अहमद नूरानी ने
کچھ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑا اور وہ لڑکیوں کے بھائیوں نے اس پہ حملہ کیا، اور آپ کو یاد ہے کوئی ٹرینڈ بھی چلا تھا لڑکیوں کے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کا حوالہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے اپنی درخواست میں۔ اور پھر آگے وہ لکھتی ہیں کہ میرے والد شدید علیل ہیں اور آج میں پہلے دن گھر سے باہر آئی ہوں، یعنی شاید یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں پاکستان آئی ہوں اس سے آنورڈ آج میں پہلے دن ہے۔ میں اپنے شوہر کو نہیں کھونا چاہتی۔ ان کے میں الفاظ دہرا دیتا ہوں جو اوریجنل الفاظ ہیں ان کی اپلیکیشن میں۔ وہ لکھا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آلسو لوز مائی ہسبینڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا دے، شفا یاب کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ اپلیکیشن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ شاید یہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ان کے والد شاید، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی، شاید اس دنیا میں نہ رہیں، اتنے کرٹیکل ہیں۔ اس وجہ سے یہ جملہ مجھے بتا رہا ہے، کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آلسو لوز مائی ہسبینڈ، کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے شوہر کو بھی کھو دوں، میں اپنے شوہر کو نہیں کھونا چاہتی۔ اچھا، پھر وہ لکھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کو قتل کی دھمکی دینا بدترین قسم کی دہشت گردی ہے۔ بہت سے طاقتور لوگ میرے شوہر کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ جی ہاں، یہ ایس ایچ او صاحب سے کہہ رہی ہے۔ بہرحال یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایس ایچ او صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ انہیں تلاش کریں اور گرفتار کریں۔ تو میں دست بستہ عرض کروں گا کہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ، آپ اسپین میں یا یورپ میں نہیں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا حسن ظن ہے، پھر بھی اللہ کرے یہ قائم رہے۔ برائے کرم ایف آئی آر درج کی جائے، وہ لکھتی ہیں، اور مجھے اس کی کاپی فراہم کی جائے اور مجھے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا جائے۔ سرینہ عیسیٰ، وائف آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا، اب اپلیکیشن سرینہ عیسیٰ صاحبہ کی ختم ہوئی، اب میرا تجزیہ۔ جناب ایس ایچ او صاحب فرماتے ہیں کہ میں لیگل ایڈوائس لوں گا، لیگل اوپینین لینے کے لیے اپلیکیشن بھیج دی گئی ہے، وہاں سے جو ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ سے جو بھی آئے گی رائے تو میں درخواست اس پہ کارروائی کروں گا۔ میں حیران ہوں کہ جب ماشاء اللہ جب ایس ایچ او صاحب سیکریٹریٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں، جب آپ کو اتنی سمپل درخواست کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے بھی آپ کو لیگل کارروائی کے لیے، میں حیران ہوں کہ سنتھیا کے خلاف ایف آئی اے کو جاتی ہے درخواست تو اس کے لیے بھی وہ لیگل اوپینین مانگ لیتے ہیں۔ اور مجھے یہ حیرت ہے کہ ایک کبھی بے گناہ صحافی کے خلاف، کبھی بے گناہ کسی پولیٹیشین کے خلاف، کسی بے گناہ شہری کے خلاف آپ قتل کے مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کوئی لیگل اوپینین نہیں مانگتے، اس وقت تو آپ لیگل ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہیں بھیجواتے۔ چلیں ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ، میں اب مجھے انا للہ کہنا چاہیے لیکن چلیں میں ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک ایسا ملک جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہ ملے، وہاں میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں بھائی؟ اور میں اب کہوں کہ اس خطیب صاحب یا مولانا صاحب یا جو کوئی بھی ہیں، وہ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مالی بدعنوانی ثابت ہو چکی ہے جو آپ انہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں؟ میں عام طور پہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا اپنی ویڈیو میں، اور میرا یہ وتیرہ بھی نہیں ہے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس خطیب کی ساری ڈگریوں پر لعنت ہے جو بغیر تحقیق کے کسی کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہا ہے اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہا ہے۔ پھر وہ اسی ویڈیو میں کہتا ہے میں ذمہ داران سے، اور خاص طور پہ کہتا ہے میں افواج پاکستان کے ذمہ داران سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس پاکستان کو سننا ذرا، کہ اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو پھر اس عدلیہ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک مولوی بیٹھ کے، ایک خطیب بیٹھ کے، میں تو اس کو مولوی سمجھتا ہی نہیں ہوں، مولویوں کو تو میں بہت قدر کرتا ہوں، علماء کی تو میں بہت قدر کرتا ہوں، وہ تو پتہ نہیں، وہ تو کوئی جاہل قسم کا انسان ہے۔ وہ افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے عدلیہ کا بندوبست کرو۔ عدلیہ، جوڈیشری، جو اس اسٹیٹ کا پلر ہے، اور وہ ایک پاکستان کے ادارے کو مخاطب کر رہا ہے، وہ جاہل کہیں کا
کہ اس کا بندوبست کرو۔ اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس بادی النظر میں یہ جو کرائے کا مولوی ہے نا، یہ جاہل، اس جاہل کو بلائیں اور توہین عدالت میں اندر کریں، اور دوسرا وہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہا ہے اس پہ بھی اس کو مقدمہ دیں، اور اس کا بندوبست کرے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ مجھے حیرت ہے کہ ایک جج، اور وہ بھی اتنا ایماندار جج، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خیر، مجھے اس سے بڑی حیرت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس میں ہم نے احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا ہے یا بھگا دیا ہے۔ سرینہ عیسیٰ نے یہ ربط کیوں جوڑا؟ وہ صرف یہی اپلیکیشن بھی تو دے سکتی تھی نا کہ میرے شوہر کے خلاف اس طرح سے کوئی دھمکی دے رہا ہے اور اپلیکیشن دائر کر دی جائے اور اس کا نام بتاتی ہیں، اور لیکن پھر اس نے احمد نورانی والے کیس کا بھی حوالہ دیا، سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے شہزاد اکبر کا حوالہ دیا، خفیہ ادارے کے سربراہ کا حوالہ دیا وغیرہ۔ آخر کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے کی سیاست کرو گے، آپ اس طریقے سے ملمہ کاری کر کے عبدالوحید ڈوگر کے پیچھے یا کبھی کسی کے پیچھے چھپو گے، آپ اگر، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا، میں اپنے ہر ادارے کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ذاتی اناد کے پیچھے اداروں کو بدنام کرے گا، ملک کو بدنام کرے گا، اب اس میں دیکھیں نا جناب یہ کیوں ہوا ہے، آپ چیک کریں نا۔ ان کے پاس بھی ظاہر ہے وکلا کی ٹیم ہے پوری، اور وہ خود ایک لیگل فریٹرنٹی کی ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیگل ایک فیملی کی ممبر ہیں، ان کے میاں جسٹس ہیں، سینئر جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان کو بھی سب کچھ ہر چیز کا پتہ ہے، ان کے پاس بھی ٹیم ہے پوری وکلا کی۔ اب آپ اگر بے نامی داروں کے پیچھے چھپ کر اداروں کو بدنام کریں گے تو جن کو ٹارگٹ کریں گے وہ بھی آپ کو چھپنے نہیں دیں گے۔ اب میں نہیں نام لے سکتا کیونکہ میرے پر جلتے ہیں، میری زبان بند ہے، پاکستانی میڈیا نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، انہوں نے نام لیا، انہوں نے پوری اپلیکیشن دی ہوئی ہے، انہوں نے پورا، ظاہر ہے جب انٹرنیشنل میڈیا اس طرح کی بات کرے گا تو پھر دوسرے ملک جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ بھی اس کو اڑائے گا، اسی طریقے سے اٹھائے گا، اور اس اپلیکیشن میں جو نام ہوں گے وہ ہائی لائٹ ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ہر جگہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ وائرل ہو چکی ہے، وہ کون ہے پھر جو اداروں کو بدنام کر رہا ہے؟ ہم اپنی حرکتوں کے وجہ سے بدنام کر رہے ہیں نا بھائی۔ اچھا جی، ہم پتہ نہیں کتنی عجیب قوم ہے کہ ایسے کرائے کے مولویوں کو، یعنی میں نے پہلے بھی کہا ہے نا، بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں، سب نہیں، یہ جو چند ایسے جاہل ہوتے ہیں نا مولوی، تو میں وہی اسے کہہ رہا ہوں نا، وہ کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کو خریدا جاتا ہے، ان سے فتوے دلوائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان کرتوتوں کی، پاکستان کی حکومت ان کرتوتوں کی بدولت پھر کیا ہوتا ہے، پاکستان FATF کی بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر ہم چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پھر انہی کے خلاف ہمیں خود کارروائی کرنی پڑتی ہے، اور ستم ظریفی اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں مجھے حیرانی نہیں ہے، افسوس ضرور ہے، حیرانی نہیں ہے۔ حیرت اس کو ہوتی ہے کہ جو حالات و واقعات سے آگاہ نہ ہو، اس کو اچانک پتہ چلے، وہ بڑا حیران ہو جائے، ششدر ہو جائے۔ نہیں، افسوس ہمیں ہوتا ہے، ہم ششدر نہیں ہوتے، حالات سے الحمدللہ واقف کار ہیں، کیونکہ مجھے کیسے حیرانی ہوگی؟ بھائی جس ملک میں سنتھیا رچی ہماری ہیرو ہوں، کیا یہ ٹرینڈ نہیں چلا ٹویٹر پہ؟ کیا یہ ہیش ٹیگ نہیں تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دنوں، سنتھیا از دا پرائڈ آف پاکستان؟ میں کہوں کہ جہاں ڈاکٹر قدیر قید ہے اسے وکیل تک رسائی حاصل نہیں ہے، جہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ حشر ہم کر رہے ہیں، وہاں سنتھیا ہمارا پرائڈ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اب مجھے ظاہر ہے اس ملک میں فائز عیسیٰ جیسے لوگ تو پھر زیر عتاب ہوں گے نا، کہ جہاں سنتھیا رچی جیسی ہمارا پرائڈ ہوں گی۔ میں ویسے سوچ رہا تھا یار، ایک تخیل میں، بس آخری بات، خیال میں، تخیل میں، تصور میں، کہ میں نے کہا کہ آپ نے بھی سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میرے ویور مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو والد صاحب تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب تھے جو عیسیٰ صاحب، ٹھیک ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے دوست تھے، اور ان کی پاکستان کی کریشن میں بڑی خدمات ہیں، بلوچستان کو پاکستان میں شامل کروانے میں بھی، وہ پھر کبھی صحیح میں تفصیل بتاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی روح نے
قائد اعظم کی روح سے کمپلینٹ کر دی، اور ان کے پوتے اپنے دادا سے پوچھ لیا انہوں نے عالم تصور میں کہ دادا جان ذرا آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھئے، یہ آپ ہمیں خدمات کا صلہ دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔